बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ इलाका छछ के मारूफ नौजवान शायर फ़ाइक तराबी मौजूद हैं। बहुत कम वक्त में कौमी मंजरनामे पर आए हैं। तखदीसी अदब में अलग शनाख्त रखते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि इलाका छछ में तखदीसी अदब इनकी वजह से शनाख्त याफ्ता है। इत्तेफाक से मेरे पास कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, आज मौजूद हैं। फ़ाइक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर आपका बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई की आपने, लग रही खुश रखी आपने। थोड़ा अपना ख़ानदानी पस मंज़र बताएं। ख़ानदानी पस मंज़र, क्योंकि मौलिया ख़ानदान से हूँ तो ये वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ानदान को बरसगीर में देखा जाए तो उलूम व फ़नून की अफजाइश के हवाले से पहचाना जाता है। बल्कि आलमी सतह पर भी आज भी अगर देखें तो अलग शनाख्त और पहचान रखते हैं। तो वो किसी ने कहा था कि सब सिपा घर थे, कोई कैस न था पुरखों में, इश्क का आगाज़ भी हमने तो लड़ाई से किया, लेकिन हमने तो इश्क का आगाज़ भी अपने पुरखों की और सुन्नत पे अमल करते हुए इश्क का आगाज़ भी किया है, और इल्म अदब के हवाले से वही ख़ानदानी कैसे कहाँ कहाँ पढ़ा, ज़रा वो बता दें। बाकायदा जो इब्तदाई तालीम सबकी तरह अपने मोहल्ले की मस्जिद से आगाज़ हुआ है। उनका मारूफ आलिम दीन थे मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी। तो मेरी घुट्टी भी उन्होंने मुझे डाली और नाम भी उन्होंने रखा, कान में अजान भी उन्होंने दी, और पहला सबक भी मैंने नादरा का उनसे शुरू किया। और अभी मेरा ख़त्म नादरा का नहीं हुआ था, बहुत हो गए थे उनके साहबजादों से, मैंने फिर नादरा जो है मुकम्मल किया है। और मस्जिद ही में हमारे यहाँ रिवाज था कि बज़्म अदब के नाम से करवाया करते थे। तो रात की नशिस्त में जो मस्जिद में दर्स होता था, वहाँ बच्चों को कुरान हकीम नादरा पढ़ाने के बाद या हिफ्ज़ या तजवीद करने के बाद एक छोटी सी नशिस्त होती थी, जिसमें हमारे कारी साहब जो है वो हमें मुख्तलिफ़ हवालों से हम्दो नात और तकारीर वगैरह करवाया करते थे। तो वहाँ से मेरा मस्जिद से बाकायदा तौर पर देखा जाए तो ये इल्मी और अदबी चीज़ों का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद मैं उस वक्त चूँकि प्राइवेट स्कूल का रिवाज थोड़ा कम था हमारे गांव की तरफ, तो कामुलपुर मूसा का जो मशहूर स्कूल है उस मैंने दाखिला लिया, 3-4 जमातें वहाँ पे पढ़ी। मकतब स्कूल का रिवाज था उस वक्त, तो मैंने शुक्र है कि शायद मैं आखिरी इस दौर का वो बंदा हूँ कि जिसने मकतब स्कूल में देखा है। मेरे बाद जितने भी हैं उन्होंने मकतब स्कूल के रिवाज और ये चीज़ें नहीं देखी। तो वो तख्तियाँ धोना और तख्तियाँ लिखना और वो सारा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, किया है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल जब खुला गांव में तो वहाँ मैंने दाखिला लिया। इकरा सासुल हुदा स्कूल के नाम से स्कूल था, और वहाँ से मैं तीसरी क्लास में मैंने दाखिला लिया है। और क्योंकि वो मौलाना साहब थे जिनका स्कूल था, प्रिंसिपल थे जो स्कूल के, तो उनका अपना ज़ौक़ भी बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर फिर मैंने वहीं से तीसरी चौथी क्लास से फिर ये हम्दोनात पढ़ना तरन्नुम में, और उसके बाद मतलब कि नज़ामत करनी स्कूल के जो रिजल्ट से फंक्शन थे मैंने तीसरी चौथी क्लास से शुरू कर दिया, कंपेयरिंग करके तकरीर में करता था, असेंबली में भी और फंक्शंस में भी। तो ये सिलसिला वहाँ से चला है। फिर घराना भी थोड़ा सा, क्योंकि तसव्वुफ़ के साथ जो मेरा ननियाल है वो तसव्वुफ़ के साथ ताल्लुक़ है। मेरे जो नाना जी थे वो गद्दी नशीन थे दरबार आली मुरादाबाद शरीफ के, तो वहाँ से चूँकि ये जीन्स में भी होती हैं चीज़ें, तो ननियाल से मुझे ये तसव्वुफ़ का जो सिलसिला है ये वहाँ से मेरा गद्दियत होता है। तो घर का माहौल भी थोड़ा सा अदबी और इल्मी माहौल था। घर में रिसाले भी आते थे, बच्चों का इस्लाम, नूनिहाल, तालीम व तरबियत, और ये सारी चीज़ें मतलब कि घर ही में मिलती थी। रेडियो सुनना, अभी भी वालिद साहब सुनते हैं, बाकायदा रेडियो सुनते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ प्रोग्राम सुनते हैं। तो ये वहाँ से पढ़ना लिखना जो है वो चला। और मैं फिर मेरे ख्याल से कुछ चौथी या पाँचवीं क्लास में था, तो मैंने सोचा कि यार ये जिस तरह और मुख्तलिफ लोग नाते किसी की पढ़ते हैं देख कर, या मुख्तलिफ मैंने शुरू में जो नातें देखी तो मलक शहादत अली ताहिर एक बड़ा नाम था उस वक्त स्टेज की दुनिया का। तो मैंने जब उनकी कुछ किताबचे मेरे हाथ लगे तो मैंने कहा मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने, वैसे ये चौथी पांचवी बहुत कम उम्र नहीं होती? यकीनन होती है,
لیکن چونکہ میں شروع سے پڑھتا تھا, میں نے 8ویں کلاس میں غالب کو پڑھا ہے, تو مطلب سمجھ جتنا آتا تھا اتنا تو سمجھتے تھے, لیکن جو نہیں آتا تھا پھر بھی پڑھتے تھے. اور دوسری تیسری کلاس سے تو باقاعدہ تعلیم و تربیت اور انہوں نے حال اور یہ چیزیں پڑھتے تھے. اتنی سوجھ بوجھ تھی, نثر میں لکھ لیتا تھا بہت شروع سے ہی. میں نے کہا چلیں میں خود سے جو ہے بناتا ہوں. اب وہ وزن میں تھی, بے وزن تھی, مجھے تو نہیں یاد, لیکن میں نے پہلی نظم باقاعدہ طور پر یہ اسلامی طرز کی نظم تھی کوئی, میں نے وہ لکھی. اور پھر اسکول سے 6ٹھی کلاس تک پڑھا, پھر میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ملو میں آیا, وہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر کامرا میں وہ جو راول پنڈی کالج آف کامرس تھا آپ سے فرسٹ ایئر میں, وہیں اردو بھی پڑھی. سیکنڈ ایئر میں ڈاکٹر ایوب شاہد صاحب جیسے بڑی شخصیت ہیں تنقید کے حوالے سے ایک نام ہے, ان سے پھر پڑھی. پھر گورنمنٹ کالج اٹک میں جب میں چلا گیا تو وہاں بھی پھر کیونکہ سائنس کا ہی طالب علم تھا, آپ نے مجھے ICS میں پڑھایا تھا, بی ایس سی میرا تھا میتھ فزکس میں, لیکن وہاں بھی ادبی سرگرمیوں میں ایک میں رجحان میرا تھا. اور پھر کالج کا جو مجلہ تھا مشل, میں اس کا مدیر بھی رہا ہوں. اور ادبی سرگرمیوں وہاں پہ جتنے بھی مطلب مقابلے ہوئے, سرکاری بہت سارے ہوئے, شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی, پھر عثمان بزدار کے دور میں بھی, تو جتنے بھی ضلعی سطح پہ مقابلے ہوتے تھے سرکاری, اس میں میری پہلی پوزیشن ہمیشہ آئی ہے. نظم کے مقابلے میں, غزل کے مقابلے میں اٹک کالج میں. اس کے بعد پھر سلسلہ یہ تدریس کی طرف میں آ گیا, اور BSc میری تھی. میں MSc فزکس کے سلسلے میں اسلام آباد میں کچھ عرصہ رہا, 2-3 سیمسٹر کیے, چھوڑنا پڑا مجھے. پھر خود ہی بس ماسٹرز کیا ہے اردو میں, اور پھر اردو پڑھانا شروع کر دی, ورنہ اس سے پہلے میتھ اور فزکس پڑھاتا رہا ہوں. یہی تھوڑا سا. اچھا, مجھے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا ننھیال تصوف کی طرف, جی تو آپ کے ماموں خطاط ہیں نامور جی صلاح الدین صاحب, تو وہ کیوں نہیں گئے گدی نشینی کی طرف؟ گدی نشینی کی طرف ان کا سلسلہ ہے, لیکن وہ چونکہ میرے جو چھوٹے ماموں ہیں نصیر الدین, وہ بھی خطاط ہیں, وہ سنبھالتے ہیں اب دربار کو نانا جی کے بعد. وہاں پہ جو خانقاہ ہے تو وہ سلسلہ ان تو کے یہ پاس ہے. خانقاہ آپ کے نانا سے پہلے وہاں کون تھا؟ وہاں ایک مزار ہی تھا سید مراد علی شاہ صاحب کا, ایک پرانے مشہور بزرگ تھے جن کے بارے میں تاریخ میں مختلف جو ہیں وہ شواہد ملتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی باقاعدہ دربار یا خانقاہ نہیں تھی. انہوں نے ہجرت کی, گھر سے نکلے, اور اس کے بعد چلتے چلتے کئی سالوں بعد ریاست, ظاہری بات ہے یہ چیز تو ریاست ہی مانگتی ہے, ریاستیں کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ خانقاہی سلسلہ شروع ہوا, مریدوں کی تعداد بڑھی, اور کرتے کرتے پھر ایک فیض کا سلسلہ جو ہو گیا. اچھا, مشل کی ادارت کے زمانے میں کیا سیکھا وہاں؟ مشل کی ادارت کے زمانے میں یہی ہے کہ میں طالب علم سائنس کا تھا, اور میری بیٹھک جو تھی وہ اردو والوں کے ساتھ تھی, انگلش والوں کے ساتھ تھی. باہر سے ہمارے شاعر ادیب کالج جاتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھک ہوا کرتی تھی. کون اساتذہ تھے جب آپ وہاں تھے؟ تو میں نے چونکہ اردو تو وہاں نہیں پڑھی نا, میں تو فزکس پڑھی ہے, وہاں سے میتھس پڑھی ہے, تو یہ چیزیں پڑھی ہیں. لیکن اردو کے جو استاد تھے وہ اظہر محمود صاحب تھے, وسیم حیدر صاحب تھے, یہ چند لوگ موجود تھے. پھر جب میں ادھر سے کالج جیسے ہی میں نے چھوڑا, ابھی ڈگری نہیں آئی تھی, تو نصرت بخاری صاحب چلے گئے, توقیر صاحب جو ہے وہ چلے گئے, شمس القمر صاحب چلے گئے. تو یہ چند لوگ اردو کے تھے, لیکن میں مطلب کہ یہ میرے استاد نہیں ہیں کلاس میں, لیکن استاد کے درجے پہ ہیں, چونکہ میں وہاں پڑھتا تھا تو یہ وہاں پڑھاتے تھے. تو اس زمانے میں آپ کی ادبی سرگرمیاں بھی شروع ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ ادبی سرگرمیاں تو میری پہلے سے تھیں, مطلب کہ باقاعدہ طور پر رسالوں اور اخباروں میں تو میں فرسٹ ایئر سے چھپنا شروع ہوا. اس سے پہلے جو یہ نونیال وغیرہ پڑھتا تھا تو میں اپنا تبصرہ خط کی شکل میں یا کسی شکل میں لکھ کے بھیجا کرتا تھا, یہ میٹرک سے پہلے کی بات ہے. لیکن اپنی تخلیقات جو ہے میری وہ سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر میں چھپنا شروع ہوئی. تو مطلب کہ جب BSc میں جب میں تھا, اٹک کالج میں پڑھتا تھا, تو اس وقت میں جو اٹک کی تنظیم تھی مرکزی کاروان قلم نزاکت علی نازک صاحب کے ساتھ, میں انفارمیشن سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہا تھا. ادھر کالج میں اسٹوڈنٹ تھا, جیسے ہی چھٹی ہوتی وہاں ادھر بیٹھ جاتا. ان کی دکان تھی جو کاروان قلم کا دفتر بھی تھا, شاعر اور ادیب آتے بھی تھے وہاں پہ. اور پھر شاکر القادری صاحب کے ساتھ میرا تعارف ہوا, وہ بھی ماموں صلاح الدین صاحب کی وجہ سے ہوا تھا, یہ ان کے دوست تھے. تو وہ مجھے ایک دن لے گئے, انہوں نے نعت میری دکھائی, کہتے ہیں کہ آیا کرے. میں طالب علم تھا BSc کا, تو اس وقت پھر میں مشاعروں میں بھی جایا کرتا تھا اس دور میں, اٹک میں بھی, اور اپنے حضروں میں تو خیر اس وقت رواج کم نہیں ہو گیا تھا اس وقت کافی, اور باہر کے مشاعروں میں میں جاتا رہا ہوں. اور اسی دور میں طالب علمی کے دور میں واقعات کی ایک تنظیم تھی, مرید اقبال فاؤنڈیشن, لوح و قلم اس کی ادبی تنظیم تھی, میں اس کا بھی سیکرٹری تھا.
واقعات کی تنظیم تھی, میں چند مشاعروں میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی تو میں نے قبول کر لی, اور میں اس کا بھی سیکرٹری کے طور پہ کام کرتا رہا اپنے طالب علمی کے زمانے میں. تقدیسی ادب کی طرف کیسے آنا ہوا؟ ایک تو چونکہ خاندانی حوالے سے بھی ہمارا علاقہ بھی چونکہ مذہبی ہے, اور پھر خاندانی پس منظر بھی میں نے آپ ذکر کیا. پھر بچپن میں گھر میں والد صاحب بھی سنا کرتے تھے کچھ علماء کو ٹیپ ریکارڈر پہ مختلف کیسٹیں سنا کرتے تھے. ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ, بہت سارے نعت خوان, بہت سارے علماء کی خطباء کی تقریریں کانوں میں پڑتی رہیں. خصوصاً ترنم کے حوالے سے دیکھا جائے تو سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو میں بہت سنا, ہمیں سنایا گیا. گھر میں والد صاحب سنا کرتے تھے ان کو, اور کسی بغیر کسی مسلک اور فرقے کی اس کے تفریق کے ہم نے سنا. اور میں نے تو ادبی ذوق بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں سے ان کو سن کے بہت جو ہے نا وہ میرے اندر اس کی یہ چیز, تو یہ وہاں سے آغاز ہوتا ہے تقریباً. وہ اندر چیزیں چونکہ ہوتی رہتی ہیں, جمع ہوتی رہتی ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میں اسکول جہاں پہ پڑھتا تھا تو وہ بھی عالم دین تھے, تو چونکہ بزم ادب ہوتا تھا تو اس میں کسی نہ کسی حوالے سے وہ بات کیا کرتے تھے. وہ چیزیں بھی چونکہ ذہن میں رہیں. پھر میں نے باقاعدہ تو ہمارے یہاں مناظرانہ روش کا بھی تھوڑا سا آغاز ہو چکا تھا اس چھچ میں, مختلف حوالوں سے, مختلف مسالک کے درمیان. تو میں سنتا جب لوگوں کو, تو میں نے خود بھی پڑھنا شروع کر دیا. مطلب اب مشکل کتابیں دیکھیں, سرفراز خان صفدر صاحب کی کتابیں, وہ مذہبی کتابیں, خالص مذہبی کتابیں, خالص مذہبی موضوعات پہ, یہ بھی میں نے پڑھی ہے میٹرک کے دوران, اپنے انٹرمیڈیٹ کے دوران پڑھی ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے پھر مجھے مجبور کیا کہ میں شعر کہتا ہوں تو شعر میں ایسے مضامین کو بھی ڈھالوں. اور پھر شاکر القادری صاحب چونکہ نعت کے حوالے سے ایک نام ہے بڑا, تو ان کے ساتھ جب تعلق ہوا تو جب وہ نعت لکھ رہے تھے تو پھر میں نے بھی دیکھا کہ نعت لکھی. لیکن کیونکہ اندر یہ چیز تھی تو مجھ سے ہو رہی تھی نعت. اگر شاید اندر نہ ہوتی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی غزل ہی کہہ رہا ہوتا یا کچھ اور کہہ رہا ہوتا. اچھا, مجھے تھوڑا سا ہلکا سا یاد ہے کہ جب کلاس میں ایک یا دو بار جی آپ نے خواہش ظاہر کی جی کہ میں بھی شعر کہنا چاہتا ہوں یا میں کہتا ہوں, جی. تو مجھے تھوڑا سا اس وقت اندازہ ہوا تھا. وہ خود آپ ذرا کوئی بتائیں کہ آپ کو کیسے فیل ہوا کہ آپ نے مجھ سے وہ بات کی تھی؟ وہ اس طرح تھا کہ چونکہ میں چیزیں تو لکھتا رہتا تھا نا, کوئی نہ کوئی آڑی ترچھی لکیریں, تو لیکن جب آپ اپنا تعارف کروایا آپ نے شاعر کے طور پر, ادیب کے طور پر, اور آپ کتابوں کا آپ نے ذکر کیا, اور اسی وقت میں آپ نے مجھے اپنی وہ جو کتاب تھی ٹھنڈا سورج, دی کولڈ سن, جو ترجمہ ہو چکا تھا اس کا, وہ جب مجھے آپ نے دی تو پھر میں نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد ایک دو دن میں پڑھ لیا تھا میں نے. پھر میں نے کہا کہ چلے اب میں سر کو اپنی چیزیں دکھاتا ہوں. پھر میں نے آپ کو شاید ایک غزل دکھائی تھی, اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ کچھ چیزیں بتائی تھیں آپ نے. پھر کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ حکیم خان حکیم ہے, ان کے پاس چلے جائیں اور مشورہ وغیرہ کا سلسلہ شروع کریں. تو پھر حکیم صاحب نے بڑا جو ہے وہ شروع میں معاونت کی ہے اور مشورہ ان سے. میرا یہ تھا کہ میں اپنے طالب علموں کو جی نہیں کرنے دیتا کلاس میں, اب بھی نہیں کرنے دیتا. وہ اس میں ظاہر بندہ تھوڑا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ نمبر لے. تو جب وہ شاعری میں, فکشن میں آئے گا, آپ کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا آپ کی کلاس میں یا دوسری میں, غلام مصطفیٰ, جی تو وہ نثر کی طرف چلا گیا تھا, وہ کالم لکھتا تھا, جنگ وغیرہ میں بھی اس کے آ رہے. اچھا, آپ نے ایک قصیدے کا عربی سے ترجمہ کیا, ذرا وہ بتائیں کیا کام ہے وہ؟ اچھا, وہ حضرت کعب بن زہیر کا قصیدہ ہے بانت سواد. کیونکہ یہ قصیدہ وہ ہے کہ حضرت, میں اس کا اگر میرے خیال سے ٹائم کم ہے ورنہ میں اس کا پس منظر بتا دیتا کہ قصیدہ کیوں لکھا گیا. آپ بات کریں. جی, حضرت کعب بن زہیر کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے. تو میں جس حوالے سے تاریخ میں پڑھا ہے تو میں وہی ذکر کرتا ہوں. دو بھائی تھے اور دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلان اسلام تھا اس کے بارے میں سن رکھا تھا. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ, دونوں بھائی ایک ساتھ جائیں گے اور اسلام جو ہے نا اس کی اگر دیکھیں گے, حضور سے بات کریں گے, اور اگر بات دل کو لگی تو اسلام قبول کریں گے. تو دونوں نے جو ہے وہ, دونوں میں سے ایک بھائی نے تھوڑی اجرت کی اور ایک کی غیر موجودگی میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے, اور وہاں جو بھی جاتا تھا طلب لے کر تو وہ اسلام کی دولت سے نواز کیا جاتا. کعب بن زہیر کو جب یہ بات پتہ چلی ابھی یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ ضد میں آ گئے, اور انہوں نے ضد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی اشعار کی صورت میں, ہجوی اشعار لکھے.
جب لکھے تو مختلف موضوعات میں ہمیں اسے پڑھنے میں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی طرف سے یا اس وقت کے جو ایک احکام تھے ان پر گستاخی کی جو تعزیر ہوتی ہے شاید اس کا اطلاق ہو گیا. حضرت کعب بن زہیر شہر کو چھوڑ کر باہر نکلے جنگلوں کی طرف اور کھلا مقامات پہ، لیکن اندر جو ایک طلب تھی وہ تو اس کی چنگاری تو باقاعدہ روشن تھی. گستاخی بھی کر لی، حزبی اشعار بھی لکھ لیے، لیکن کچھ عرصہ بعد جنگلوں میں رہے، الگ تھلگ رہے، لوگوں کی طرف سے بہت کچھ انہوں نے سنا بھی کہ حضور کی طرف سے تمہیں قتل کر دیا جائے گا فلاں فلاں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ شہر میں تھوڑا سا چھپ کے آئے رات کے وقت میں اور پوچھا کہ یہاں سب سے رحم دل آدمی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. ان کے دروازے پہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں حضور سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی نماز میں، جو میں مختصراً بتا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق انہیں لے گئے اور چہرے پہ نقاب ان کی اڑا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، ساتھ کعب بن زہیر ہیں، انہیں وضو کرا کے نماز کے لیے نماز ہی پڑھا دی ابوبکر صدیق. اس کے بعد جب حضور نے سلام پھیرا تو نماز کے بعد، جماعت کے بعد، حضرت بکر صدیق نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی آدمی اگر بہت زیادہ گناہگار ہو یا اس نے آپ کی حوالے سے کوئی ایسے کلمات کہہ رکھی ہوں تو اگر وہ معافی مانگنا چاہے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے اختلاف ہو سکتا ہے اس میں علماء کا، اور بات کر سکتے ہیں لوگ اس پر. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں معلوم نہیں ہے، بتایا نہیں گا کہ کعب بن زہیر ہے. انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میں معاف کر دوں گا چاہے وہ کعب بن زہیر ہی کیوں نہ ہو. حضرت کعب بن زہیر نے نقاب اٹھائی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ قصیدہ لکھ کے لائے ہوں آپ کی شان میں. یہ وہ قصیدہ ہے، اور اس قصیدے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو اپنی چادر مبارک اڑا دی انعام کے طور پر. حضرت کعب بن زہیر اسی مجلس میں ایمان بھی لائے. تو اس قصیدے کو ہمیں، چونکہ حضرت امام بوصیری کے قصیدے کو ہم بردہ شریف کہتے ہیں، دراصل پہلا بردہ قصیدہ یہ والا ہے حضرت کعب بن زہیر کا. اور اس کی فصاحت و بلاغت کو لے کر اس کو عالمی ادبیات میں جو ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے، جو مختلف زبانوں کی ادبیات ہیں تو اس قصیدے کا، یعنی بہت فصیح اور بلیغ ہے. میرے تو بس کی بات نہیں تھی اس کا ترجمہ کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا نثری ترجمہ بھی جن لوگوں نے کیا ہے، ایک ایک مصرے کو کئی سطروں میں اس کا ترجمہ اردو میں جی. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یا یہ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہونا تھا اس کا، کہ مجھ سے اس کا ترجمہ وارد ہوا، اور ایک مصرے کا ترجمہ میں نے ایک ہی مصرے میں کیا ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے اردو ادب میں اس کا ترجمہ یوں نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک اولیت بھی. منظوم کوئی ترجمہ نہیں، منظوم ترجمہ ایک تھا بھارت سے رئیس احمد نعمانی صاحب کا، لیکن انہوں نے ایک شعر کو 4 مصرے میں ترجمہ کیا ہے. وہ فروغ نعت میں یہ دونوں شامل ہیں، اور لیکن اس میں تخلیقیت نہیں، وہ با محاورہ اور منظوم ترجمہ ہے. یہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو، اگر آپ اصل متن کو پڑھے بغیر بھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ تخلیقی لگے گا. اچھا فائق، آپ نے قصائد کہے، نعتیں کہیں، مناقب لکھی، تو غزل بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا اپنا میلان مجھے ایسے لگا کہ تقدیسی ادب کی طرف زیادہ ہے. جی. ایک تو آپ نے بات بتا دی، 2 باتیں بتائیں کہ شاکر القادری صاحب کی مجلس سے بھی اور گھر کا بھی. کہیں شعوری کوشش بھی تھی کہ یار ادھر یہ کام نہیں ہو رہا تو میں کروں؟ نہیں، یہ نہیں. اگر یہ ہوتا تو شاید جو تاثیر ہے یا جو ایک ہے وہ نہ رہتا. شعوری کوشش وہ کسی کا مصرع بھی اب مجھے منظر بگاڑ دیتی ہے. شعوری کوشش جو ہوتی ہے نا، وہ منظر کو بگاڑ دیتی ہے. شعوری کوشش میں جو ایک دیر پا رہنے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ نہیں رہتی. اچھا، مشاعرہ تو ہماری طرف کم تھا اور اسی فضا میں تھا، مطلب تقدیسی ادب میں تھا. جی. تو اس میں آپ کو بڑا راستہ ملا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ راستہ بھی ملا. دوسری بات کہ اس وقت شاید چونکہ ہم دیکھیں نا تو ہمارے ادبی ماخذ میں روایت جو ہے اس میں ہمیں سیدنا علی اور مرتضیٰ کا قصیدہ اور منقبت اور سلام تو بہت مل جائے گا، واقعہ کربلا بہت زیادہ مل جائے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے حوالے سے اگر کہیں بات ہے تو ہمیں میر حسن کی مثنوی میں کہیں، حالانکہ وہ مسلکاً اور طرح کے ہیں اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو مطلب وہ نہیں کیا. ہمیں چند چیزیں مل جاتی ہیں ماخذ میں.
یہ باقاعدہ طور پر ان شخصیات کی مراکب نہیں ہو رہی تھیں، یہ تشنہ تخلیق کم ہو رہی تھی. جی کراچی میں جو کچھ لوگ تھے وہ کرتے تھے، مثلا جیسے ہمارے استاد مرحوم تھے ڈاکٹر مبارک بقاپوری، انہوں نے چاروں خلفاء کے کئی اصحاب کے، اسی طرح مشتاق چغتائی صاحب کے جو ہیں، اور قمر بارسی صاحب کے، کراچی میں یہ تھا لیکن اس طرح نہیں تھا. لیکن وہ میرے خیال سے ایک تبرک کے طور پہ ایک چیز کہہ دی کسی نے، دو چیزیں کہہ دی، باقاعدہ طور پر نہیں تھا. یعنی یہ سلسلہ بہت کم اگر دیکھا جائے تو ہمیں ملتا ہے ان شخصیات کے. تو لوگ ابتدا میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو لکھتے بھی نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ لابینگ ہے ہر طرف، تو اگر ہم یہ لکھنا شروع کر دیں گے تو وہاں نہیں بلایا جائے گا، یہ کریں گے تو ہمیں تو اس چیز کی فکر ہی نہیں تھی. ہم نے تو وہی بات ہے کہ آج کل شعر میں بھی شعبدہ بازی ہے بہت، بعض تو اوروں کی خدمات بھی لے لیتے ہیں. تو یا شعر جیسے بھی کہے ہوں مگر اس ناز کے ساتھ میں نے شہرت کے لیے شہر میں سازش نہیں کی. تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی. میں نے بیلوس ہو کر مناقب کہیں پھر، اور آغاز میں تو ہم 2-4 نام تھے جو پورے پاکستان میں منقبت کہہ رہے تھے اور اسٹیج پر جا رہے تھے. تو اس کے بعد تو چلیں پھر وہ سلسلہ بڑھتا گیا اور الحمدللہ اب اچھے اچھے نام ہیں. تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سامنے جاؤں، وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک تو مجھے بھی میں نے کہا ہے اور فخر کے ساتھ کہا ہے، اور ہمارے ایریا کو بھی اس پہ فخر ہے کہ چھچ میں تو یقیناً آپ نے ایک کھیپ آپ کے بعد تیار ہوئی اور اسی حوالے سے ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ متاثر ہو جاتا ہے کسی سے، اور نہیں فضا تو بنی ہے نا، ادھر تو نہیں تھی. اس میں میرے خیال سے جو بہار نو ہے نا، اس کا بڑا کردار تھا. مجھے تو چھچ کی سطح پر کسی تنظیم کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں تو ضلع کے طور مرکز میں کام کر رہا تھا اس وقت، انفارمیشن سیکرٹری کے طور پر. آپ کو بتایا پہلے بھی میں واقعات میں کام کر رہا تھا. راولپنڈی اسلام آباد کے ڈویژن سطح کے سرکاری مقابلے میں جیت چکا تھا، تخلیق غزل اور نظم پر. تو میں نے تو اس وقت دیکھا یہاں پہ، سوچا کہ یار یہاں پہ ہمارے کچھ لوگ لکھنے والے موجود ہیں لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ان کے پاس کہ جس پہ آگے اپنی وہ چیز پیش کر سکیں. تو پھر میں نے 2-4 دوستوں سے مل کے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک تنظیم کی جو ہے وہ اس کا آغاز کیا، داغ بیل ڈالی اس کی. اور یہ بھی یوں ہوا تھا کہ سید کفایت بخاری شاہ صاحب تھے اور ہمارے چند اور دوست تھے، سمیع اللہ صاحب تھے یہاں کے، اور باقی شہروں سے کچھ دوست تھے. میں نے ابتدا میں جب موبائل میں واٹس ایپ آیا، اور یہ 2013-14 کی بات ہے یا اس کے بعد کی تھوڑی سی 15-16 کی بات، تو میں نے اس میں گروپ بنایا تھا. اور گروپ ابھی شروع ہوئے تھے اس وقت، واٹس ایپ پہ گروپ کا کوئی تصور نہیں تھا. جیسے ہی گروپس کا تصور شروع ہوا تو میں نے ایک گروپ بنایا بہار نو کے نام سے، اور وہ بہار نو گروپ انٹرنیشنلی مشہور ہو گیا تھا کیونکہ گروپس کا رجحان نہیں تھا. ابھی گروپ شروع ہوئے تو ادبی گروپ کا ایک، اس میں ہمارے سعود عثمانی صاحب بھی اس میں ایڈ تھے، اس میں رحمان فارس بھی ایڈ تھے اس بہار نو کے گروپ میں. اس میں بہت سارے لوگ جو ہے کافی جن کے ساتھ میرا تعلق تھا تو وہ گروپ میں موجود رہے، کافی عرصہ موجود رہے. بخاری صاحب بھی تھے، طارق درویش صاحب تھے. تو جب یہاں پہ میرے ذہن میں آیا کہ چلیں اب یہ ایک زمینی سطح پہ بھی کام کیا جائے اس کا، یہ تو چلیں ایک اس طرح کا کام ہے. تو پھر میں نے یہاں دوستوں سے مشورہ کیا کہ چلیں آپ ہزروں میں کام کرتے ہیں. تو طارق درویش صاحب تھے اور چند دوست تھے، تو بیٹھ کے اسی نام پہ جو بہار نو میں نے گروپ کا نام رکھا تھا اسی نام پہ میں نے تنظیم بنائی، باقاعدہ طور پر اسے چلایا. تو احمد عقیل صاحب ہیں، پہلی مجلس میں ہمارا وہ رئیس جامی موجود تھا، اقبال قریشی صاحب رہے ہمارے ساتھ، تو بہت سارے لوگ موجود رہے. سید کفایت بخاری شاہ صاحب چونکہ باقاعدہ طور پر تنظیمی حوالے سے موجود نہیں تھے لیکن سرپرستی ان کی موجود رہی ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے اس بہار نو گروپ کے جو سرپرست تھے وہ وہی تھے، کفایت بخاری شاہ صاحب. تو جو بہار نو کا آغاز ہوا تو وہاں سے پھر نوجوان سامنے آنا شروع ہوئے. پھر انہوں نے عروض بھی سیکھا، پھر انہیں ادبی اور قلمی نام بھی دیے گئے، اور پھر انہیں مشاعرے بھی پڑھائے گئے اور پڑھنا بھی سکھایا گیا، اور سب کچھ اس تنظیم کے پلیٹ فارم پہ ہوا ہے. بہار نو نے بہت کام کیا، اور اب بھی اگر ہم فخر کریں اٹک کی سطح پہ جن تنظیموں میں تو وہ بہار نو ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا پھر کیونکہ ذہن میں چیزیں شاعری کے علاوہ بھی باقی ذہنی دماغی قدرتی طور پر تخلیقی ہے، تو پھر بہت ساری نئی چیزیں جو تنظیموں میں نہیں ہو رہی تھیں وہ میں نے کروائی ہیں یہاں پہ. 2.5 سال تقریباً میں نے تنظیم چلائی ہے، اس کو لے کے چلا. پھر اس کا ایک وہ جو 2 سالہ 2.5 سالہ سفر تھا اس کو مرتب کر کے بات کہہ دیا.
خدا حافظ کہہ دیا، لیکن بڑا اچھا سلسلہ رہا، دوست کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی تنظیم چل رہی ہے اور خوشی ہوتی ہے اس کو. فائق آپ فروغ نعت میں معاون مدیر کے طور پہ بھی ہیں جی تو وہ چھتا تو کم ہے جی. لیکن اس ادارت میں آپ نے کوئی سیکھا یا اس میں کوئی بات سمجھی کہ کیسے ہوتا ہے رسالے کا سلسلہ؟ جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان کے شاکر صاحب ہیں، میں انہیں بابا جی کہتا ہوتا ہوں، اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے ہم نے، کمپوزنگ سے لے کے ادارت تک، چھپنے تک، ہر چیز ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت وقت گزرا ہے. جب میں یہاں ہوتا تھا، چونکہ میں شہر سے باہر ہوں، جب یہاں ہوتا تھا تو میں مطلب کہ کالج کے زمانے میں ہی میں گھر بہت کم آتا تھا. کالج کے بعد میں چلا جاتا وہاں پہ نزاکت صاحب کے پاس، شاکر صاحب کے پاس بیٹھا رہتا، رات کو گھر آتا. کبھی کبھی ان کے چونکہ ادارے تھے، فروغ نعت کا دفتر تھا، پھر ایک اور انہوں نے سلسلہ شروع کیا تو ہم وہاں رہ بھی لیتے. تو اس وقت میں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ادارت بھی سیکھی، باقی چیزیں بھی سیکھی. ادارت کیسا کام ہے؟ آسان ہے مشکل ہے؟ کہنے کو آسان بھی ہے، لیکن جو معیار ہے اس میں اگر اس کو برقرار رکھنا ہو تو پھر یہ بہت مشکل کام بھی ہے. سب سے زیادہ ناراضیاں بہت ساری جھیلنی پڑتی ہیں لوگوں کو. اچھا، اس وقت نعت کے حوالے سے کہیں اور کام ہو رہا ہے تو وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. کراچی میں پہلا کام اگر پاکستان لیول پہ دیکھا جائے تو کراچی میں سید صفی الدین رحمانی صاحب بڑا کام انہوں نے کیا ہے. نعت ریسرچ سینٹر انہوں نے قائم کیا اور نعت رنگ جیسا بڑا رسالہ نکالا، جس کا ایک دیکھا جائے کہیں بھی دنیا بھر میں ہم اگر نعتیہ ادب، اور میں یہ فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس وقت اردو میں جتنی ہو رہی ہے کسی اور زبان میں نہیں ہو رہی، چاہے وہ منظوم ہے یا نثر کی شکل میں. پھر نعت رنگ کا جو شمار ہے وہ دنیا میں کہیں بھی آپ نعتی ادب کی بات کریں گے تو نعت رنگ کا ذکر کیے بغیر آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. پھر ہمارے سینئر ہیں، بہت سینئر ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی کام کرتے رہے، سرور حسین نقشبندی صاحب، ان کا رسالہ ہے مدحت، نعت کے حوالے سے بڑا کام کر رہا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر فروغ نعت آتا ہے. اس کے علاوہ اور رمضان مغل صاحب ہیں، وہ ایک رسالہ نکالتے ہیں، جانے ہم تو نعت. طاہر سلطانی صاحب ہیں، وہ رسالہ نکالتے ہیں، لیکن باقاعدگی سے چھپ تو رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے اتنا معیار نہیں ہے جتنا ان 3 رسالوں کا ہے. اچھا، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا جو نعت پہ کام ہے جی، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. بہت معتبر کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور نعت کی جو جدید جہاد اگر ہم دیکھیں گے وہ تخلیق کے حوالے سے تو ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی شاعری میں ملتی ہیں، اور ان کی جو نعتیہ تنقید ہے وہ بھی یقیناً اردو تنقید کو ایک نیا رستہ دکھا رہی ہے. حفیظ طائب صاحب، حفیظ طائب یقیناً مجدد نعت بھی، انہیں چونکہ ان کا لقب ہے، میں تو ان چیزوں کا زیادہ قائل نہیں ہوں. یہ تو رسول خدا کے دربار سے جو ہمیں ملنا ہے، دنیا والے کیا دے سکتے ہیں، کوئی القاب یا کوئی بھی چیز. لیکن حفیظ صاحب بھی یقیناً جو جتنے بھی آنے والے ہیں حفیظ صاحب کو پڑھے بغیر نعت کی فضا کو نہیں سمجھ سکیں کہ نعت کیسے کی جا سکتی ہے یا کیسے کیسے لوگ کہتے رہے. حفیظ صاحب یقیناً نعت کی روایت کے ایک مشاہیر میں سے اور بڑے لوگوں میں سے. اگر ہم فائق تقابل کریں ہندوستان میں نعتیہ ادب تو پاکستان میں نعتیہ ادب، کون سا کس طرف زیادہ کام ہو رہا ہے؟ نعتیہ ادب کی بات کریں یا کسی ویسے ہی ادب کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ادب میں گہرائی موجود ہے، اور ہندوستانی ادب موجودہ ہندوستانی ادب کے اندر سطحیت آ چکی ہے. میں نعت کی اور نعت اسپیسیفک بات کر، جی نعت میں بھی یہی ہے، کیونکہ ہو رہا ہے کام ادھر. نعت میں کام ہو رہا ہے لیکن مشاعروں کی حد تک زیادہ تر دیکھا جائے تو نعتیہ مجالس ہوتی ہیں، نعتیہ محفلیں ہوتی ہیں. رسائل وغیرہ کے اعتبار سے شاید ہی کچھ ہوں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ ہی قابل ذکر ہوں یا اس کا بڑا نام. اچھا، میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نعت خانوں میں ظاہر شعراء نے لکھی ہیں، جی گانوں کی طرز پہ نعتیں کہی ہیں تو نعت خانوں نے پڑھی ہیں، جی تو اس کو ظاہر بعض علماء ناپسند بھی کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرا خیال تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کے اندر کو وہ کس طرف متوجہ کر رہی ہے کوئی چیز. وہ گانا ہے، وہ قرآن حکیم کی بڑی ترتیل کے ساتھ تلاوت آپ سن رہے ہیں، آپ کا اندرون کس طرف راغب ہو رہا ہے وہ سن کر، بس یہی اس کا مقصد ہے. کہنے والا اگر نعت کسی گانے کی طرز پہ یا کسی غزل کی طرز پہ بھی پڑھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے
لیکن آپ کا دھیان مدینے کی طرف ہی ہے تو کوئی اس میں میرے خیال سے کباب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں اور وہ گانا بھی سننا ہوتا ہے جی تو وہ فوراً چیزیں ٹکرا جاتی ہیں. بے شک، لیکن یہ تو سننے والے تک ہے. میں ایک کیونکہ ایک میرے صوفی استاد ہیں اور یہ تو صوفیاء کی خاص لوگوں کی بات ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ قوالی جائز ہے یا نہیں جائز. انہوں نے کہا کہ جس طرح کی تلاوت بھی ہم لوگ آج سن رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یا جو ہم جس طرح کی نعت سن رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ. تو انہوں نے پھر یہی بات کی کہ اگر آپ سن رہے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت بھی صرف گانوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو خوش رکھنے کے لیے، تو میرے خیال سے یہ کوئی آپ مقصد حاصل نہیں کر پا رہے. صوفیاء نے تو قوالی کے ذریعے بھی تبلیغ کا کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہے. اگر آپ وہ چیز سن کر دین کی طرف یا رسول کریم کی طرف توجہ ہو رہی ہے، راغب ہو رہے ہیں، تو میرے خیال سے درست ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ لیکن موسیقی یا طرز کا استعمال کوئی برا نہیں ہے. کوئی زیادہ برا نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس میں تاثر ہی وہی دے رہے ہیں جس طرح مرکیاں گانے والا لگا رہا ہے، سنگر لگا رہا ہے، اور ہمارا نعت خوان بھی صرف، اب دیکھیں بہت سارے ہمارے نعت خوان بھی ایسے موجود ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر کمپوزر بھی ہیں، طرز کو کمپوز کر کے اپنی طرز بنا کے نعت پڑھتے ہیں. لیکن ان کی نعت میں بھی دیکھیں تو موسیقی یا جو ایک موسیقی کے رموز ہیں ان کا رجحان غالب ہے، نعت کی تقدیس یا تقدس اس میں نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ نعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہی. اصل چیز تو تقدس ہے نعت کا. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے باجے پہ ہمیں ہارمونیم پہ نعتیں سنا دی ہیں، وہ بھی تو نعتیں ہمیں عزیز میاں نصرت فتح علی خان. ہمارا دھیان تو میرے خیال سے جب اگر ہم صاحب دل ہیں، صاحب نظر ہیں، تو وہ گانے کے اندر بھی یا ہارمونیم کے ساتھ بھی نعت سنتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہمارا تعلق مدینے والے سے کسی نہ کسی حد تک جڑ جاتا ہے. ہمارے لیے تو وہ چیزیں بالکل اضافی ہو جاتی ہیں، شاید ہمیں سنائی ہی نہیں دیتی کہ ہارمونیم بھی بج رہا ہے یا ساتھ طبلہ بھی، ہم تو دھیان ہی کہیں اور ہو جاتا ہے. بعض اہل چشت کے ہاں تو ویسے بھی موسیقی جائز ہے، لیکن ظاہر ہے مختلف لوگوں کے نظریات ہیں. میں آپ کی رائے سے اختلاف رکھ سکتا ہوں اور لوگ بھی رکھ سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اپنی منقبت ہمیں سنا دیں اس موقع سے. اب میں نے جو باتیں چونکہ کی ہیں تصوف کے حوالے سے یا مذہبی اعتبارات سے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حتمی رائے نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے. اس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے، اس پہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر میں چونکہ یہ ایک بہت بڑا عالم جس کو کہہ سکتے ہیں یا مفتی نہیں ہوں، تو اگر مجھے میری کسی خام خیالی کی طرف توجہ ہوئی تو میں یقیناً اس کا ازالہ بھی کروں گا اور قبول بھی کروں گا کہ ہاں یہ بات ٹھیک. میں ایک منقبت سنا دیتا ہوں سیدنا امام حسین علیہ السلام. درمیانے جو اعلیٰ علم شعار عجب ہے، درمیانے جو اعلیٰ علم شعار عجب ہے، آں سرے دشت جفا سجدہ گزار عجب ہے. درمیانے جو اعلیٰ علم شعار عجب ہے، آں سرے دشت جفا سجدہ گزار عجب ہے. جن کی رفتار سے چلتا ہے دو عالم کا نظام، جن کی رفتار سے چلتا ہے دو عالم کا نظام، راہوار عجب ہے شاہ سوار عجب ہے. جن کی رفتار سے چلتا ہے دو عالم کا نظام، راہوار عجب ہے شاہ سوار عجب ہے. دشت میں پھول کھلانے کو چلا آیا ہے، دشت میں پھول کھلانے کو چلا آیا ہے. گل اظہار عجب ہے فخر بہار عجب ہے. دشت میں پھول کھلانے کو چلا آیا ہے، گل اظہار عجب ہے فخر بہار عجب ہے. مثل غازہ ہے وہ فردوس کی حوروں کے لیے، مثل غازہ ہے وہ فردوس کی حوروں کے لیے. تیرے قدموں سے جو اٹھتا ہے غبار عجب ہے، مثل غازہ ہے وہ فردوس کی حوروں کے لیے. تیرے قدموں سے جو اٹھتا ہے غبار عجب ہے. مرثیہ لکھوں کہ صحرا علی اکبر تیرا، مرثیہ لکھوں کہ صحرا علی اکبر تیرا. اے نگار عجب ہے جسم فگار عجب ہے. مرثیہ لکھوں کہ صحرا علی اکبر تیرا. اے نگار عجب ہے جسم فگار عجب ہے. تف ہے بدخائے حسین ابن علی پر ہمہ دم، تف ہے بدخائے حسین ابن علی پر ہمہ دم.
नाबकारे अजबे लुकमा नारे अजबे क्या बात, तुफ है बदखाए हुसैन इब्ने अली पर हमदम नाबकारे अजबे लुकमा नारे अजबे जानता है तुझे मौलाई कबीला फाए, ये गाली भी कह सकते हैं इसको आप। जानता है तुझे मौलाई कबीला फाए शेर कारे अजबे नजर गुजारे अजबे जानता है तुझे मौलाई कबीला फाए शेर कारे अजबे नजर गुजारे अजबे। जीते रहो भाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मुशायरे की तरफ क्यों गए? बुलाया गया तो इसलिए चला गया। नहीं, किसी को कैसे पता चला कि आपको बुलाना है? गजल के मुशायरे पढ़ता था, नात के मुशायरे पढ़ता था, तो हरीपुर में हमारे दोस्त हैं अब्दुल बासित कमर साहब, उन्होंने मनकावत का मुशायरा रखा, मेरे नाम के साथ तुराबी लगा हुआ, तो उन्हें लगा ये हमारी तरफ का नहीं है। तो हज़रत बकर सिद्दीक के हवाले से था मुशायरा, तो उन्होंने कहा यार ये तो और तरह का आदमी है, तो हम इसको कैसे बुला सकते हैं मुशायरे में कुछ। फिर शायद कुछ दोस्तों ने तवज्जो दिलाई, तो मेरी फेसबुक पे उन्होंने देखा एक शेर मौजूद था मनकावत का मेरे पास हज़रत उमर के हवाले से कि कभी शैतान मेरी राह में हायल न हुआ, मेरे रहवार के माथे पे उमर लिखा है। उन्होंने इस शेर को पढ़ के राब्ता किया, तो वो मुशायरा पहले ही मेरा मनकबत का मुशायरा था और मैंने हज़रत बकर सिद्दीक की पहली मनकबत ही कही थी और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह वो एक शोहरत को पार लगे और नाम मिला इज़्ज़त हुई। तो ये उन्हीं नामों का सदका है, अपना कुछ भी नहीं है। सुना है बड़े पैसे वैसे लेते? नहीं, कोई नहीं लेते। कोई दे दे तो मना नहीं करते। अच्छा, कभी तकाजा नहीं किया किसी महफिल का कि भाई इतने देंगे तो आएंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह के इंतजामिया है, फिर वो ख्याल रखती है, इज्जत देती है, मतलब रोटी टुकड़ मिल गया ना। हाँ सब कन्वेंस मिल जाती है, इज्जत मिल जाती है, बहुत है बस। अब तो काफी अरसा हो गया इस तरफ तो जो नहीं है मुझे। क्यों, क्या बात है? मेरे ख्याल से जिस तरह बिगाड़ हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, तो हमारे यहाँ भी लोग मनकबत में फ़ज़ाइल से, चूँकि दाद देना मुश्किल है, फ़ज़ाइल सुना मुश्किल है, इसमें मेहनत करना पड़ती है। आप उनकी फजीलत हर बंदा बयान करता है, कोई हमारे मौलवी साहब मिंबर पे भी बयान करते हैं, हमारे सूफ़ी साहब खानकाह में बयान करते हैं, शायर अपने अंदाज में बयान करता है, किताबी शायर किसी और अंदाज में बयान करेगा, मजलिसी शायर किसी और अंदाज में बयान करेगा। फ़ज़ाइल पे दाद देना बहुत मुश्किल काम है। और मुशायरा लोग समझते हैं कि भाई जिस शायर को दाद मिली है यही अच्छा शायर है। अब जो लोग फ़ज़ाइल पे दाद नहीं ले पाते थे, उन्होंने जो हमारे समझे कि कुछ ऐसे लोग उन पर तबरा करना शुरू कर दी, दूसरे मसालिक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जो उन मुक़द्दस हस्तियों को नहीं मानते या उनके साथ इख्तिलाफात रखते हैं, तो उन पर तबर्रा और तनकीद और तनकीस करके मुशायरे में दाद देते हैं। तो ये चूँकि मेरे मिजाज के साथ ये चीज़ बिल्कुल लगा नहीं खाती है। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई ऐसी छाप लगे कि मैं किसी को बुरा भला कह रहा हूँ। मुझ पर ये सिर्फ यही छाप बहुत है कि मैं अपनों की तारीफ करता हूँ, मैं किसी और को बुरा भला नहीं कहता, मैं किसी को छेड़ता नहीं। तो इसलिए चूँकि अब शायद मिजाज भी ऐसा बना दिया गया है कि अब लोग सुनते ही वही हैं, किसी को छेड़ना, किसी को बुरा भला कहना, किसी पर तनकीद करना, यहाँ तक कि गाली तक दे देना। मैंने मनकबत के मुशायरों में कुत्ते जैसा लफ्ज़ भी सुना है, दूसरे को कह रहे होते हैं। यहाँ आप सैयदा ज़ारा का नाम ले रहे हैं, हज़रत बकर सिद्दीक का नाम ले रहे हैं, उन्वान ऊपर लिखा हुआ है मुशायरा बनाम सैयदना हुसैन इब्न अली, बनाम हज़रत फारूक आज़म, बनाम हज़रत जो भी हैं, और आप नीचे बैठ के फरीक मुखालिफ को कुत्ता कह रहे हैं। वो ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये ज़ेब नहीं देता आपको। खुमार बाराबंकी ये गज़ल में मुखबरी का लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने करना था काफ़िए के तौर पर, तो उन्होंने शुअरा से माजरत चाही कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि गज़ल में मैं एक लफ्ज़ शामिल कर रहा हूँ जो गज़ल की तहजीब का नहीं है। गज़ल कह रहे हैं और इतने मोहतात, ये मनकबत हो रही है, ये रसूलुल्लाह की नात हो रही है, हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मनकबत और उनकी फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं, हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है, और आप मतलब किस तरफ को लेके जा रहे हैं हमारे सामने इनको। ये समातें अभी नावाकिफ थी, नाशना थी,
اور آپ نے ان سماعتوں کو کس چیز کا عادی کر دیا؟ یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی آپ سے کل پوچھے گا، یہ حضرات صحابہ کرام بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے نام پہ کیا گیم کھیلی ہے۔ فائق، مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی ہے اور میں بھول رہا ہوں، اس لیے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ رسول کریم نے ایک حسان بن ثابت تو سب کو پتا ہے، جی 2 اور لوگ تھے جو نعت کہہ کر لاتے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ نے منع فرمایا تھا جی کہ آپ پہلے علی کو دکھاؤ اور اس کے بعد پڑھو، جی وہ کوئی جی۔ بات یاد ہے آپ کو؟ بہت سارے شعراء جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شعر لے کر آتے تو بلکہ حسان ابن ثابت کے حوالے سے مجھے ایک روایت یاد آ جاتی ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت کوئی چیز لکھ کر لائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تبرہ ہوا، کسی حد تک تو جائز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ آپ کی توجہ اور فوکس آپ کا صرف اور صرف تبرہ پر رہ گیا ہے، پھر یہ بہت غلط بات ہے۔ اب حضرت حسان ابن ثابت کو رسول کریم نے کہا کہ حسان یوں کرو، ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ جو انصاب کا ابوبکر صدیق ماہر ہے، نسب کا جو علم ہے ابوبکر صدیق جانتا ہے، وہ تمہیں میرے نسب کے بارے میں مکمل طور پر بتائے گا، اور پھر جو ہے مدحت کرنا یا ان کی تبرہ کا جواب دینا، عشق کا جواب دینا۔ تو یہ ضروری ہے تمام علوم کا جاننا، یقیناً اس کے بغیر تو ممکن۔ وہ 2 آپ کو یاد ہے کوئی ایسی بات؟ ایک تو یہ حسان ابن ثابت کے حوالے سے ان کا تو جی بس یہ ہے۔ مجھے ایک منٹو صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے۔ سعادت حسن منٹو کے پاس کوئی بندہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گھنڈیری لفظ ہے، تو اس کا کیا وزن کریں گے ہم، گھنڈیری کریں گے یا گھنڈیری باندھیں گے اس کو وزن میں؟ تو منٹو صاحب نے کہا یہ لفظ آپ نے کہاں استعمال کرنا؟ انہوں نے کہا میں نے نظم میں استعمال کرنا ہے۔ تو منٹو نے کہا کہ اگر تمہیں شعر کہتے ہوئے یہ نوبت آ گئی کہ تمہیں گھنڈیری لفظ شاعری میں لانا پڑ رہا ہے تو پھر شاعری چھوڑو، گھنڈیری ڈگا دو تم، پھر گھنڈیریاں بیچا کرو، تمہیں شعر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاعر ہو کے بھی اسے شعر کی تہذیب کا نہیں پتا، اسے لفظ کی تہذیب کا نہیں پتا، تو وہ کیسا شاعر ہے؟ میرا خیال، میرا تو یہ اختلاف تھا باقاعدہ بنیادی طور پر، اس لیے میں نے پھر ان شاعروں سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا گیا۔ لیکن ابھی بھی جو اچھے دوست ہیں جنہیں میرے نظریے کا پتہ ہے کہ میں کس طرح کا شعر سنتا ہوں یا سن سکتا ہوں یا کہتا ہوں، وہ پھر اگر ایسا مشاعرہ کرواتے ہیں تو ضرور بلاتے ہیں، اور میں شوق سے جاتا ہوں بغیر کسی تقاضے کے جاتا ہوں۔ فائق کہیں چھپ بھی رہے ہیں؟ چھپنا تو چونکہ جاب کا سلسلہ ایسا ہے کہ ٹائم کم ہی ہوتا ہے، لیکن میں طالب علمی کے زمانے میں چھپا ہوں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری حکیم صاحب بھیج دیا کرتے تھے، حکیم خان حکیم میری چیزیں بھی، تو چھپتا رہا ہوں بہت سارے رسالوں میں۔ اجراج جیسا مشہور رسالہ تھا اس میں چھپتا رہا ہوں، ادب معلّہ ہو گیا، یہ سارے رسالے میں ابتدا میں، ابھی باقاعدہ طور پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ تو کوئی ارادہ ہے اپنا مجموعہ لانے کا؟ انشاءاللہ ارادہ تو ہے، غزلوں کا بھی ہو سکتا ہے، مناقب کی بھی 1-2 مجموعے ہو سکتا ہے، ایسے کیا مراد ہے؟ کوئی 20-25 سال بعد کی بات ہے؟ نہیں ہو سکتے اس سے مراد کہ اگر میں چھاپنا چاہوں تو اتنا ذخیرہ موجود ہے۔ نہیں تو وہ چھاپنا نہیں چاہ رہے آپ؟ شاید کوئی مطمئن نہیں ہوں، یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کا۔ مالی مسائل؟ نہیں مالی مسائل بھی نہیں ہے، الحمدللہ چھاپنا چاہوں تو چھپ سکتا ہے، وہ بہت جلدی بھی چھپ سکتا ہے۔ اور مجھے تو مناقب کے حوالے سے کئی پبلشرز نے خود کہا بھی تھا آپ کلام دے دیں ہم چھاپ دیں گے آپ کو، لیکن میں فی الحال منظر یہاں پہ لانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب ارادہ ہے کہ مناقب کا کوئی ایک آدھا مجموعہ نعت کر لے گا۔ اچھا، ہمارے دور میں نعت کا اچھا شاعر کون ہے؟ بہت سارے ہیں جی ہر علاقے میں۔ نہیں مطلب ملک کی سطح پہ اگر ہمیں 1-2 لوگ۔ انجم نیازی صاحب چونکہ منقبت اور نعت کا بڑا نام ہے، مجھے بہت پسند بھی ہیں۔ ریاض مجید صاحب آپ نے چونکہ خود بھی کہا، میاں تنویر قادری صاحب ہیں، شاکر القادری صاحب کا ذکر تو بار بار ہو چکا ہے اس میں، تو یقیناً ان کا نام بھی موجود ہے اس میں آتا ہے۔ سر ڈاکٹر ناشاد صاحب بہت کمال کی بہت اچھی نعت کہہ رہے ہیں۔ سبیر رحمانی صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، چند نام اور بھی ہیں ہر شہر میں دیکھا جائے، اور ہر حوالے سے تو مطلب کہ نعت کے بھی بہت سارے موضوعات ہیں نا، تو اس لیے۔ اچھا، ایک اور کام حال ہی میں ہوا ہے، اس پہ میں آ رہا ہوں، نعت گویان اٹک، جی تو وہ ذرا بتائیں کیا کام ہے؟ ضلع اٹک کے گزشتگان اور موجودگان جو ہیں نعت کہنے والے شعراء، یا وہ شعراء جو کوئی بھی کسی بھی صنف میں طب آزمائی کر رہے تھے لیکن انہوں نے نعت بھی کہی، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی جتنے بھی قوائف معلومات ہمیں مل سکتی ہیں ہم انہیں اکٹھا کریں، اور ان کے جو کلام ہیں جو ہم چونکہ یہ شمارے میں بھی ہم شائع کرتے رہے، تو شمارے میں ہم ان کی مناقب بھی شامل کرتے رہے،
لیکن بعد میں جب کتاب میں چونکہ بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں تو ہم نے پھر مناقب نکال دیں اور نعتیں رہنے دیں. مطلب کہ اب جو شعراء موجود نہیں ہیں وہ موجودگان کے لیے ان کے کلام نمونے کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے اب نعت گویان اٹک میں, اور آنے والوں کے لیے جو آج کے شعراء جن کے کلام ہم نے شامل کیے وہ موجود ہیں, اور یہ تو تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. آپ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے شک پیدا ہو رہا ہے کہ وہ شاکر صاحب کا کام ہے یا آپ کا کام ہے. نہیں, اس میں اگر دیکھیں تو جو تعارف ہیں مختلف شعراء کے تو اس میں نیچے لکھا ہوا کہ یہ تعارف کس نے دیا ہے, تو بہت سارے تعارف پڑھیں گے تو کام یقیناً شاکر صاحب کا ہی ہے. فروغ نعت کام ہی ان کا ہے, نعت بیان اٹک بھی کام ان کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کام کوئی بھی کر لے, جو بندہ بنیاد رکھتا ہے کام اسی کا ہی ہوتا ہے. شبلی نعمانی نے سیرت النبی کا آغاز کیا اور سلمان ندوی نے مکمل کی, لیکن کام اس شبلی کا ہی ہے. اچھا, مجھے پھر اسی پہ میں بات کروں گا کہ علمی اعتبار سے یہ کتنا کچھ کام ہے, ہم اس کو کون سا درجہ دے سکتے ہیں نعت گویان اٹک تحقیقی اعتبار سے؟ جی, نیا کام ہے, اس پر پہلے کام نہیں ہوا, اٹک میں نہیں, اٹک میں نہیں ہوا. مطلب کیونکہ اور اٹک تو زرخیز ضلع ہے, نعت کے حوالے سے بڑا کام ہوا ہے, ہو رہا ہے. کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے, کچھ پوشیدہ ہو چکا, یعنی نہیں مل سکے ہمیں بہت سارے شواہد اور بہت ساری چیزیں. کوشش تو جاری ہے کہ اب مل جائے اور مزید بھی ہوگا, تو اسی لیے اس کو محفوظ کرنا ضروری تھا. تو یہ خدا نے شاید شاکر صاحب کی قسمت میں یہ لکھ رکھا تھا, انہوں نے کر دیا. بڑا کام ہے, بڑا کام. جی, آنے والے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. ایک جلد ابھی آئی ہے, کئی جلدیں اور آ سکتی ہیں. فروغ نعت میں تسلسل کیوں نہیں ہے رسالے میں؟ فروغ نعت کا شاید یہ ہے کہ مالی اعتبار سے دیکھا جانا, یہ پہلا فیکٹر آتا ہے. باقی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بہت ضخیم شائع کر دیتے ہیں, اتنا ہوتا ہے کہ پورا سال بھر کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. یہ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے. صاحب بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ہمارا پیٹرن ایسا ہے کہ ہم زیادہ وقت دے نہیں سکتے. 2 سوال میں آخر میں کیا کرتا ہوں. پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی اداس لمحہ جو آپ کے دل میں کہیں ٹھہر گیا ہو اور آپ کو گزرنے نہ دیتا ہو, کبھی کبھی یاد دلاتا ہو. ہوتے ہیں بہت سارے جو میرے خیال سے واپس پلٹنا چاہیں بھی وہ نہیں پلٹ سکتے ہیں, یقیناً ہے ایسی لمحہ. کوئی ایک داور حشر میرا نام ہے یا مال نہ دیکھ, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اور کوئی خوشی کا لمحہ جس کو آپ تنہائی میں بھی فیل کر کے تھوڑا بلند بھی ہو جاتا ہے بندہ؟ بہت سارے ہیں جی, وہ بھی نعت کے حوالے سے اگر دیکھوں, منقبت کے حوالے سے دیکھوں تو خدا نے ہمیشہ ایک امتیاز کے ساتھ رکھا ہے. پھر ماں باپ مجھ سے راضی ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا بات, کیا بات. خوش ہیں اور دعا دیتے ہیں ہر وقت. والدین, بزرگ, دادا دادی, نانا جو مطلب کہ صوفی تھے, اور صوفی تو بہت کچھ دیکھ کے بات کرتا ہے نا, ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کی دعائیں تھیں تو یہ میرے لیے, میں گر بھی رہا ہوتا ہوں تو یہ چیزیں پھر مجھے اٹھا رہی. کیا بات. سامعین, آپ نے تر و تازہ گفتگو سنی. فائق یقیناً مستقبل بھی فائق کا فائق ہے. انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.